बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र मुकदमे में जो जेल ट्रायल था उसके हवाले से 3 माह के बाद चूँकि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था साइफ़र मुकदमे में 15 अगस्त को और 16 अगस्त को पहला उनका जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ था और आज 13 नवंबर है। तकरीबन 3 माह गुजर गए हैं जेल ट्रायल को। इमरान खान के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल जारी है और अब आके वफाकी काबीना ने, जो निगरान वफाकी काबीना है, उनकी जानिब से मंजूरी दी गई है जेल ट्रायल की। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब ये ट्रायल शुरू हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़ तो उस वक्त ये ट्रायल शुरू होते ही चूँकि निगरान हुकूमत आ गई थी और 9 अगस्त को ये हुकूमतें चली गई थी और उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई थी तो उनकी जानिब से ये जारी जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। बाकायदा काबीना की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई थी। अब जब काबीना की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई तो अब तक की जितनी भी कार्रवाई है वो सारी की सारी गैर कानूनी होती है कि जब आज मंजूरी हो रही है तो उससे पहले जो जेल ट्रायल हुआ है वो तो गैर कानूनी था। अगर वो गैर कानूनी था तो फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी जेल ट्रायल में दौरान जेल ट्रायल जो कुछ होता रहा वो सारे का सारा गैर कानूनी हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अब तक गवाहान के बयानात कलम बंद हुए हैं, जिरा हुई है, चालान जमा हुआ है और चालान जमा होने के बाद जो कार्रवाई हुई है वो सारी की सारी गैर कानूनी है। उसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है और उस पर मैं आपके सामने कानून, जो मुतलका कानून है, वो आपके सामने रखूँगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर चूँकि कल समाअत करने जा रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। शेख रशीद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पर रिट पिटीशन दायर की और उसमें ये IG पंजाब को, रावलपिंडी पुलिस को और बाकियों को फ़रीक बनाया गया था। चूँकि धड़ाधड़ मुख्तलिफ़ मुकदमात में, रावलपिंडी के मुकदमात में मुख्तलिफ़ ज़िमनियों में उनका नाम शामिल करके नामज़द किया जा रहा था तो उनको इस बात का ख़तरा था कि उनके ख़िलाफ़ लाहौर के मुकदमात में भी उनको नामज़द कर दिया जाएगा, फैसलाबाद के मुकदमात में उनको नामज़द कर दिया जाएगा, पूरे पंजाब में। इस वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। अपने वकील अब्दुल राज़िक एडवोकेट के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 9 मई के वाक़यात के दर्ज FIRs में किसी जगह पर नामज़द मुल्ज़मान में मेरा नाम शामिल नहीं था और अब 7 माह की ताख़ीर से मुझे बेगुनाह बच्चे कुछ बयानात की बुनियाद पर मुलव्वस कर दिया गया है। पिटीशन में मौक़िफ़ दिया गया है कि बताया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात दर्ज हैं, कितने मुकदमात या ज़िमनियों में पिटिशनर को मुल्ज़म नामज़द किया गया है, उसकी फ़हरिस्त भी फ़राहम की जाए। पिटीशन पर समाअत की जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने। चौधरी अब्दुल अज़ीज़ की अदालत में बेसिकली ये सवाल उठाया गया था और ये इतराज़ लगाया गया था रजिस्ट्रार की जानिब से कि आपने मुतलका दस्तावेज़ात नहीं लगाईं। अब वो मुतलका दस्तावेज़ात भी शेख रशीद की जानिब से लगा दी गई और अदालत ने एतराज़ात दूर कर दिए और केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है और शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि उनका केस कल 14 नवंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। इसमें हिफाज़ती ज़मानत भी मांगी गई है और इसमें मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। शेख रशीद ने कहा कि ऐसे ऐसे शहरों में मेरे ख़िलाफ़ केस बने जो मैंने आज तक देखे ही नहीं हैं। मेरे ख़िलाफ़ जो भी केस है वो मुझे बताया जाए। उन्होंने कहा कि मैं और नवाज़ शरीफ एक ही दिन पाकिस्तान आए, मुझे नज़र लग चुकी और अब इंतज़ार में हूँ कि नवाज़ शरीफ को कब नज़र लगेगी। गेट नंबर 4 में नवाज़ शरीफ के साथ था और हमेशा गेट नंबर 4 का मैंने साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी नवाज़ शरीफ के साथ गेट नंबर 4 का साथी था और मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन पता नहीं अब किसकी नज़र लग गई है, मुझे और मेरे तल्लुकात गेट नंबर 4 के साथ ख़राब हुए हैं। शेख रशीद का कहना था कि इलेक्शन सियासी जमातों में होना चाहिए, इदारों और सियासी जमातों में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन बाबत नोटिस नहीं मिला मगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इलेक्शन तो एक दिन इस मुल्क में होने ही हैं और मैं हर सूरत इंतखाबात का जो मामला है उस पर अपनी जमात की बुनियाद पर जो उनकी है उस जमात की बुनियाद पर मैं इंतखाबात में हिस्सा लूँगा और उनकी जो दरख्वास्त है उस पर एतराज़ात दूर करके अदालत ने केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और पेशावर हाई कोर्ट ने उनके मुकदमात से मुतल्लिक
تفصیلات بتائی ہیں، اور ایک نئی FIR میں ان کو نامزد کر دیا گیا، ایک نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نہ صرف ان مقدمات میں عدالتوں میں جاؤں گا بلکہ میں میرے خلاف جھوٹے مقدمات کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کروں گا، اور ہر صورت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھوں گا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا گیا کہ غیر قانونی مقدمات، غیر قانونی طریقے سے اغوا، جبری گمشدگیاں، پھر ان کو پاکستان تحریک انصاف چھڑوانا، یہ جو سارے معاملات ہیں اس پر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میرے خلاف انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک نیا مقدمہ درج کیا، ایک فریش مقدمے میں مجھے نامزد کیا گیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کیس کا جو مدعی ہے، جب میں نے وہاں پر عدالت میں مقدمات کی تفصیلات لینے کی درخواست دی ہے تو وہ مدعی کوئی نہیں ہے، مدعی سامنے ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں پولیس اسٹیشن ہے غلنئی، وہاں پر میرے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کرنے کے لیے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا کا شکریہ، میں آپ کے ذریعے درج کیے گئے ایسے تمام فضول مقدمات کا مقابلہ کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ الزامات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر FIR کے لیے اگر ثابت نہ ہوا تو میں آپ پر سیکشن 196، 195، 194 PPC کے تحت مقدمات چلاؤں گا، اور ہر کیس کے لیے آپ کی ذاتی حیثیت میں آپ سے 500 ملین روپے ہرجانہ اور معاوضے کا دعویٰ کروں گا۔ میں آپ کے مسلسل بدنیتی پر مبنی اور غیر اخلاقی طاقت کے غلط استعمال کا خیر مقدم کروں گا۔ میں اپنے سرکاری اختیارات کے غلط استعمال پر IG KPK کے خلاف تعدیبی اور محکمانہ کارروائی کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کروں گا۔ ان کے جانب سے کہا گیا کہ میرے خلاف یہ جتنی کارروائیاں ہیں میں ہر صورت ان کو چیلنج کروں گا اور اپنا میں انصاف لوں گا، اور ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھوں گا۔ اب معاملہ آ گیا سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ایک درخواست ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف جو جیل ٹرائل ہے اس کو ختم کیا جائے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس پر کل 14 نومبر کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وقت مانگا تھا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا تھا کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس عمارت پر آپ، جس کمزور عمارت پر آپ رکھ رہے ہیں، ٹرائل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تو یہ عمارت گر جائے گی، اس طریقے سے ٹرائل نہیں چلتے۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کے کہنے پر ہم آپ کو ٹائم تو دے رہے ہیں لیکن نیچے بھی دیکھیں ٹرائل کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، ٹرائل کو ٹرائل کی طرح چلایا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ہی 3 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے جیل میں ہی، اور 3 مزید گواہان کو پیش کیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پیش نہ ہوئے، جس کی وجہ سے 14 نومبر کی تاریخ ہو گئی۔ اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نگران وفاقی حکومت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ نگران وفاقی کابینہ نے یہ منظوری دی گئی ہے 12 نومبر، کل اتوار کے دن یہ منظوری دی گئی ہے نگران وفاقی کابینہ کی جانب سے۔ نگران وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کے لیے وزارت قانون کی سمری منظور کر لی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 29 اگست کو وزارت قانون نے جیل ٹرائل کے لیے NOC جاری کیا تھا۔ پہلے جاری ہوا تھا NOC، اب NOC کی بنیاد پر یہ جیل ٹرائل انہوں نے شروع کر دیا۔ اب قانون کہتا ہے کہ جیل ٹرائل اگر آپ نے کروانا ہے تو اس کے لیے صوبائی حکومت، اگر صوبے کا کیس ہے اور وفاق کا کیس ہے تو وفاقی حکومت اس کی منظوری دے گی۔ حکومت کی ڈیفینیشن ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ اگر وہاں سے اپروول نہیں ہوئی اور بغیر اپروول کے کوئی کارروائی کی گئی ہے تو وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ اب نگران وفاقی کابینہ نے اگر جیل ٹرائل کرنا تھا تو جیل ٹرائل کے لیے یہی تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ جیل ٹرائل کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اور جیل ٹرائل ہے نہیں، انہوں نے سیکرٹ ٹرائل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جس کا کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور کوئی آرڈر نہیں ہے۔ سمری کے مطابق وزارت داخلہ اور جج ابو الحسنات، اس میں جج کا اپنا بڑا کردار ہے، جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے جیل ٹرائل کی سفارش کی۔ عمران خان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جیل ٹرائل کی سفارش کی گئی۔ سمری کے ساتھ اسپیشل برانچ کی تھریٹ رپورٹ اور جج کی سفارش کی کاپی منسلک کی گئی ہے۔ شاہ محمود اور عمران خان کے خلاف 14 نومبر کو سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور جو اوپن کورٹ سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے۔ اب 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، وہ یہ ہے
کہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن اب جاری ہوا ہے۔ پہلے جو جاری ہوا تھا وہ NOC تھا، صرف NOC کافی نہیں تھا جیل ٹرائل کے لیے۔ جیل ٹرائل کے لیے وفاقی حکومت کی اپروول ضروری تھی۔ وفاقی حکومت سے مراد ہے نگران وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ وہ جو اپروول تھی، جو قانون کی منشا تھی، جو قانون کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ کل 12 نومبر کو پوری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 16 اگست کو عمران خان کا پہلا جوڈیشل ریمانڈ منظور ہوا اور اس کے بعد پھر 30 اگست کو جج صاحب اٹک جیل گئے۔ اٹک جیل میں شروع ہو گیا اور پھر اڈیالہ جیل میں، اور باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں۔ یہ ٹرائل جیل ٹرائل تھا، جیل کے اندر ٹرائل تھا۔ اس کی اپروول ہو رہی ہے 12 نومبر کو، 3 ماہ کے بعد، تقریباً 3 ماہ کے بعد یہ اپروول ہو رہی ہے۔ قانون کی نظر میں ایسی اپروول غیر قانونی ہے، ایسی اپروول درست نہیں ہے۔ اب جب اپروول انہوں نے 12 نومبر کو کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو جیل میں جیل ٹرائل کے دوران جو کارروائی ہوئی ہے وہ غیر قانونی تھی، اور اب قانون کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ اوپن ٹرائل کریں اور دنیا کو دکھائیں، اس طریقے سے آپ ٹرائل کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اٹارنی جنرل کو کہا، وقت دیا، مہلت دی کہ آپ جائیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں اور ٹرائل کو درست کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کروا دیا۔ اب جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کر کے انہوں نے اس بات کا یہ مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ یہ اوپن سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب یہ اوپن سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہمارا جو فیئر ٹرائل کا قانون ہے یہ یا ختم کرنا پڑے گا، یا عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو ختم کر کے اوپن ٹرائل کی اجازت دینی پڑے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو کارروائی ہے، آپ کو میں بات بتا دوں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے ہی یہ پوائنٹ ڈویژن بینچ میں اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو سیکرٹ ٹرائل ہے، جو فیئر ٹرائل کے برعکس ہے، یہ اور جو جج کی تعیناتی ہے یہ دونوں غیر قانونی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہونے والی اب تک کی ساری کارروائی غیر قانونی ہے۔ تو اب جب جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن 12 نومبر کو ہو رہا ہے اور جیل ٹرائل انہوں نے پہلے شروع کر دیا بغیر اپروول کے، بغیر منظوری کے، بغیر کسی لیگل اتھارٹی کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ سارا غیر قانونی تھا، اور وہ الٹیمیٹ جو ساری چیزیں ہیں وہ کلعدم ہو جائیں گی، اور وہ ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مشرف کیس میں، یہ تو اب قاضی فیض عیسیٰ نے یہ معاملہ اٹھا دیا ہے، یہ معاملہ نہیں اٹھ سکتا، اور پرویز مشرف کی فیملی کی جانب سے وہ تگڑا وکیل کر کے بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیسے درست تھا۔ آپ نے جب خصوصی بینچ کی تشکیل آرٹیکل 6 کے لیے ہی غیر آئینی طریقے سے دی ہے تو پھر وہ آگے اس غیر آئینی جو عمارت ہے اس کی آپ اس کو جتنی منزلیں بناتے جائیں گے وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہے، اور جب وہ نیچے سے گرائیں گے تو وہ سارا کچھ گر جائے گا۔ تو مطلب وہاں تو سزا تک کالعدم ہو گئی تھی، یہاں تو ابھی فرد جرم کی کارروائی ہے۔ تو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کر کے انہوں نے جلد بازی میں کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہماری جان چھوٹے اور ڈویژن بینچ سے ہماری جان چھوٹے، لیکن وہاں کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کیس کو تقویت دے گا، اس کیس میں عمران خان کو فائدہ دے گا ان کا یہ بلنڈر جو انہوں نے 12 نومبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا کیا ہے، جس کی وجہ سے اب تک کی جو کارروائی ہے وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔